व्यूअर्स, आज का पहला सवाल बहुत ही अजीब व गरीब है, बहुत ही अजीब व गरीब है। ये बासित साहब हैं लाहौर से। वो कहते हैं जी कि मैं एक निजी कंपनी के दफ्तर में काम करता हूँ। मेरे साथ काम करने वाली एक लड़की ने मुझसे 2 बार मजमूई तौर पे 28,000 रुपये की रकम उधार ली। कुछ दिनों से उसका पैसों की वापसी में मेरे साथ झगड़ा चल रहा है और अब 2 रोज़ से इस लड़की ने मुझे धमकाना शुरू किया है कि अगर अब मैंने पैसों का नाम लिया तो मुझ पे ज़्यादती और दस्तराजी का इल्ज़ाम लगाकर जेल भिजवा देगी। खुदा इस इशू पर कुछ बोलें। सारा कसूर मर्दों का नहीं होता। इन हालात में हम कहाँ जाएं और किससे फरियाद करें? बासित साहब, आपके सवाल में बहुत कुछ मौजूद है। मैं एक आध बार मैं आपको बर्स करूँ, एक ज़माने में मेरा ये तरीक़ाकार रहा। ये मैं को 30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 30-35 साल, कि मैं जब बारिश होती थी ना तेज़, मैं गाड़ी लेके बाहर निकल जाता था क्योंकि औरत खड़ी है। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस होती थी औरत बच्चे, मैं उनको कहीं इधर उधर ड्रॉप कर दूँ। को बुज़ुर्ग है, को बाबा है, ये मैं 30 प्लस समझ लें। उसके बाद मैंने 1-2 वारदातें सुनी। जो मैं उस ज़माने में मॉडल टाउन में रहता था कि वो कलमा चौक होता था एक ज़माने में वहाँ, तो उसमें किसी ने लिफ्ट ली तो शोर मचा दिया तो फलाना किया, ये वो सारा। उसके बाद मैंने एक और हरकत शुरू की। आई यूज़ टू फोर्स माई वाइफ कि यार बारिश हो रही है इतनी, या इतनी देर से हो रही है, जो भी है, तुम आगे साथ बैठ जाओ ताकि मैं कर सकूं, चूँकि मुझे अब अकेले ना खौफ आता है। तो वो 2-4-5 दफ़ा तो माई वाइफ जॉइन मी। उसके बाद उसने कहा कि छोड़े, वो ठेका लिया, ये वो जो भी थी, वो किस्सा ख़त्म हो गया। ये बात नई नहीं है। एक ज़माने में बाकायदा ये मॉडल टाउन वाली सड़क पे कुछ 2-4 पेशावर जो हर जगह ही होते हैं। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ इस तरह की हरकतें करने वाली, इस तरह ब्लैकमेल करने वाली औरतें निस्बतन कम हैं, इसलिए मर्द ज़रा ज़्यादा बदनाम है। लेकिन आपकी बात 100% दुरुस्त है कि कसूर सिर्फ मर्दों का ही नहीं होता, औरतें भी। और मेरा तो प्रोफेशन ऐसा है, मैं शायद इससे को थोड़ा बेहतर जानता हूँ। एक बात आपको मैं अर्ज़ कर दूँ कि ज़िंदगी में याद रखें आप। अब ये बात करते हुए मुझे मायूब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। कर्ज उतना दें जितना भूल सकें, कंफर्टेबली भूल सकें। इल्ला कोई आपका बहुत ही करीबी प्यारा बचपन का, यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, कोई इस तरह का दोस्त हो, या प्रोफेशन में भी आपका कोई बहुत करीबी हो। अदरवाइज इनकार कभी किसी को ना करें। दें सिर्फ उतना जितना आप कंफर्टेबली भूल सकते हैं। यह आइंदा के लिए आप याद रखें। बाकी इस मसले का हल जो है वो आप मेरे ऑफिस कॉल करके या कांटेक्ट करके मेरा नंबर ले लें। चूँकि मुझे अपने नंबर याद नहीं होते, सेल फ़ोन मेरे पास होता नहीं, मैं बेसमेंट में होता हूँ, काम भी नहीं करता। मेरा लैंडलाइन नंबर आप ले लें, अगर आप लाहौर में हैं, मसला हल हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा इसका हल क्या है। ठीक, थैंक यू वेरी मच। सवाल बड़ा अजीब व गरीब और बड़ा दिलचस्प है। अमीन अहमद हैं पेशावर से। वो कहते हैं कि अगर आप कभी इराक़ गए हैं तो प्लीज़ सद्दाम हुसैन की मकबूलियत और मज़ालिम के हवाले से जो कहानियाँ मशहूर हैं उनकी हकीकत के बारे में आगाह कीजिए। अमीन साहब, मैं गया हूँ इराक़ और एक से ज़्यादा बार गया हूँ। एक तजर्बा मुझे पहली बार का मुझे नहीं भूलता, हैरत अंगेज़ था। मैं
اس وفد کا حصہ جو پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو اس وقت پرائم منسٹر تھیں، اور یہ ان دنوں کی بات ہے جس کے چند ہفتوں کے اندر اندر ہی صدام حسین نے کویت پہ حملہ کیا، ہمارے آنے کے بعد چند ہفتوں کے اندر. مجھے سن یاد نہیں رہتے، نمبرز یاد نہیں رہتے. پہلا جھٹکا مجھے لگا کہ بالکل جیسے کوئی نیم پاگل آدمی، یہ اور بھی میں نے مسلمان ملکوں میں دیکھا ہے، یہ عراق از ناٹ دا اونلی پلیس، یہ کچھ مرض ہیں جو مسلمان حکمرانوں کو، مہذب دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں. پہلا تو مجھے جھٹکا لگا، وہاں ہے ایک فندق الرشید، وہاں ہمیں ٹھہرایا گیا. بیسیکلی اوریجنلی تو 5 اسٹار 6 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل ہوگا، وہ انہوں نے مختص کیا ہوا تھا گورنمنٹ نے اسٹیٹ گیسٹ کے لیے. تو پرائم منسٹر کو اور سارا اس میں میرے مینٹور بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، سرور ذخیرہ صاحب بھی تھے، شفیع کامران شفیع اس زمانے میں پریس سیکرٹری تھا محترمہ بے نظیر کا، وہ کپل آف ادر پیپل. افضل صدیقی تھے کراچی کے جرنلسٹ تھے، بہت سینئر، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اینی وے کوئی جگہ ایسی نہیں تھی، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں اس کا کوئی بہت اور بہت بڑی تصویر اس شخص کی آویزہ نہ ہو. تو میں نے کہا یار کوئی پتہ نہیں، اس نے تو باتھ رومز میں بھی اپنی تصویریں لگا. اچھا یہ واش روم باتھ روم، یہ میرا خیال ہے اکلوتی جگہ تھی جہاں اس آدمی کی تصویر نہیں تھی. وہ ملا، میں تکبر کا مطلب مجھے سمجھ آیا، اس کا ایک بازو تھوڑا سا ٹیڑھا تھا، یہ سیدھا نہیں ہوتا تھا. کھانے وانے پہ میں نے when he entered تو مجھے وہ منظر نہیں بھولتا. مجھے پہلی بار سمجھ آئی تکبر کس کو کہتے ہیں، رعونت کس کو کہتے ہیں. اچھا خیر گزر گیا. اس کے بعد ایک دو دن کے بعد ہم جنرلی ظاہر ہے میرا پہلا وزٹ تھا، باقی بھی موسٹلی دوستوں کا پہلا ہی تھا. تو میں باہر نکلا تو مجھے پاکستانیوں نے، کافی سارے پاکستانیوں نے گھیر لیا. اچھا اس زمانے میں الیکٹرانک میڈیا کا تو خیر نام و نشان نہیں تھا، لیکن پاپولر کالم تھا میرا بے تحاشا بہت زیادہ. تو میں نے دیکھا کہ 30-40 پاکستانی سڑک کے اس پار کھڑے، تو انہوں نے مجھے گھیر لیا اور وہ کہنے لگے کہ جی ہمیں پرائم منسٹر سے ملوا دیں. پہلے تو میں نے ریزسٹ کیا، ریسیپشن بھی ہمیں کوئی اتنا اچھا نہیں ملا تھا. زرداری صاحب بھی اس میں ساتھ تھے، یہ ذہن میں رکھیں. اس وزٹ میں آصف علی زرداری بھی محترمہ کے ساتھ. خیر تو میں نے کہا کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے پرائم منسٹر کو مل کے؟ تو انہوں نے ہمارے مسائل ہیں، مسائل تھے پیسے واپس بھیجنے، 50% سے زیادہ نہیں بھیج سکتے، کوئی اس طرح کی باتیں مجھے پوری طرح یاد نہیں. تو میں نے کہا یار یہ اتنی فوج کو، تو ریسیپشن بھی بھائی، میں نے کہا تم پاکستانی بھائی میں چھپا نہیں رہا، ہمارا استقبال بھی کوئی اتنا پسندیدہ نہیں تھا. تو آپ وہ بالکل ایک دو لوگ تو باقاعدہ رو پڑے گے جی ہمیں. میں نے کہا یار پھر اتنا نہیں ہوئے، آپ کو 2-4 جو چودھری ہیں تم میں سے ان کی میں بات کر کے دیکھ لیتا ہوں. آئی کانٹ فورس دا پرائم منسٹر. میں نے گھر بی بی سے بات کی، انہوں نے بھی وہی بات کی کہ دیکھا تو ہے. میں نے سلسلہ کیا میں نے ہلکا سے بتایا، انہوں نے کہا کہ جو صورت حال ہے وہ آپ کے سامنے. تو میں نے کہا بی بی ان کے 2-4-5 بندوں کو آپ مل لو، وہ خوش ہو جائیں گے یہ سوچ کے کہ ہماری پرائم منسٹر نے ہمارا دکھ تو سنا ہے. اس پہ وہ فوراً مان گئی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. خیر یہ ہو گیا نتیجہ. تو خیر اس کا کیا نکلا اس کو چھوڑیں. میرے پیچھے وہ پڑ گیا کہ جی آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. اب یہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے. تو میں نے ان کو کہا میں چونکہ ٹریولنگ کا شوقین ہوں، مجھے پتہ ہے کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے. یہ وہ ظاہر ہے بغداد جیسا شہر ہو تو پتہ ہوتا ہے کون کون سی جگہ قابل ذکر ہے. بے شمار جگہوں کا تو خیر وقت نام و نشان مٹا دیا. یہ اپنے وقت کا نیو یارک تھا کبھی. تو جنید بغدادی ہو گئے، غوث اعظم، یہ اس طرح کے مزار اور باقی اس طرح کی جگہ، ملکہ سلطانہ ملکہ زبیدہ کا مقبرہ، میں اس طرح کی چیز میں نے مارک کی ہوئی تھی، میں دیکھ چکا تھا. تو میں نے کہا یار بات سنو، یہ مجھے نا کسی مہنگے ہوٹل میں کھانا نہیں، مجھے ٹابے میں کھانا کھلاؤ. یہ میں نے شرط رکھی.
ایک آدھ کو وفد میں کوئی اور تھا، اس کو بھی میں نے ساتھ لے لیا. میں نے کہا تو میں نے کہا ٹابے میں. اچھا وہ چلے گئے جی. ٹابا کیا تھا، اس میں حکے چل رہے ہیں، فلانا فرشی نشست ہے، وہ بڑے کم ہائٹ کی ٹیبلز بیٹھے، اس طرح خاص طرح کا ماحول. اچھا بیٹھ کے جب کوا شابا اس کے بعد کھانے کا ہونا تھا تو میں نے انوسینٹلی، وہ کافی سارے لوگ تھے اور پورا وہ جیم پیک جس سے کہتے ہیں، تو میں نے روٹین میں ہی ہمیں کہہ دیا، میں نے کہا یار مجھے آپ لوگ بتاؤ یہ صدام حسین کتنا کو پاپولر ہے، جنون مجھے بتائیں آپ کے پاپولیرٹی اس کی کیا ہے. باقی تو میں تماشا دیکھ ہی رہا ہوں. رنگ اڑ گیا ان کا. رنگ اڑنے کا محاورہ بھی مجھے پہلی بار وہاں سمجھ آیا. تو جو تھے نا 2-3 ان میں سے چودھری ٹائپ بندے جن کو میں نے ملوایا تھا بی بی سے، انہوں نے یوں کہا، یوں. اس کے بعد انہوں نے مجھے اشارہ کیا، باہر چلے گئے. دائیں بائیں دیکھ کے انہوں نے ایک بات کی، اس سے آپ اندازہ لگا لیں وہ کون تھا کیا تھا. اس نے کہا حسن صاحب صدام حسین کا نام نہیں لینا. ہوٹلوں میں، ٹابوں میں، بیروں سے لے کے ٹیکسی ڈرائیورز تک یہ ایجنسیوں کے ہرکاریں، صرف نام لینا ہی کافی ہے. آپ نے پنجابی میں بات کی ہے لیکن صدام حسین تو صدام حسین ہی ہے نا. تو پلیز آپ نے اگر بات کرنی ہو تو آپ نے چودھری صاحب کر کے بات کرنی. کین یو امیجن؟ صدام حسین کے بارے میں گفتگو کرنی ہو تو پوچھیں گے یار یہ چودھری صاحب کتنے کا پاپولر ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کی گورننس کیا تھی، کیسا تھا. لیکن پھر انجام بھی بہرحال یو لیو بائی دا سورڈ یو ڈائی بائی دا سورڈ. یہ چند چیزیں میں نے مسلمان ملکوں میں دیکھی ہیں، مہذب ملکوں میں جن کا وجود ہی نہیں ہے. میں کسی وقت کو پروگرام کرتا ہوں کہ میں مختلف جو ہیڈز آف دا اسٹیٹس ان کو ملنا دیکھنا ان کو، اور یہ اپنے جو ہیں یہ باندر بجو، نہ کو آگا نہ پیچھا ان کے پروٹوکول ہی نہیں ختم ہونے میں آتے. وہ ایک دفعہ جرمن پریزیڈنٹ کو ملنے چلے گئے، کچھ بھی نہیں. ایک بندہ کھڑا، میں نے کہا یہ تو بت ہے، بت تو جیسا لگتا ہے، آنکھ بھی نہیں جھپک رہا، تو پتہ نہیں. تو مجھے کسی نے کہا نہیں یہ بندہ جانو. تو میں نے کہا اس کے ہاتھ میں جو بندوق ہے، انہوں نے کہا جی یہ فرسٹ ورلڈ وار میں یوز ہوئی تھی، سیریمونیل ہے، آرائشی ہے. ختم. 2 بسکٹ، ایک چائے کی پیالی، ملاقات فارغ ہوئی. یہ جو ہیں اب سمجھ نہیں آتی. یہ جب بات کرتے ہیں کہ عمران خان چھوٹی چھوٹی بچتوں کے پیچھے، وہ کوئین آف انگلینڈ نے انسٹرکشنز دی تھیں کہ کوئی فالتو بلب مجھے پیلس میں. یہ رویے ہوتے ہیں. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جو ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا قصہ سنتے سنتے قبروں میں پہنچ جاتے ہیں. حیا نہیں آتی کہ جب سرکاری میٹنگ ختم ہو گئی، وہ کسی نے پوچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہ اور سنائیں بچوں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، ٹپیکل جو طریقہ ہوتا ہے عربوں کا. انہوں نے پھونک ماری، چراغ بجھا دیے. انہوں نے کہا جی یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا ذاتی گفتگو شروع ہو گئی. یہ چراغ جل رہے تھے بیت المال کے پیسے سے. تو یہ جو کہتے ہیں جی یہ بھینسیں بیچ دی ہیں، فلانا کر دی، یہ مسخرے ہیں، یہ جوکر ہیں، یہ بے حیا لوگ ہیں. یہ نہیں جانتے کہ ہماری ٹریڈیشن کیا ہے. عمران عباس ہیں اشرا لاہور سے، وہ کہتے ہیں جی وزیر توانائی حماد نے خبر دی ہے کہ پاکستان کی تیل گیس کی تلاش کرنے والی سرکاری کمپنی کو دبئی میں تیل گیس کی دریافت کے لیے 6000 مربع کلومیٹر سے زائد رقبہ کا ٹھیکہ مل گیا ہے. کیا آپ اسے پی ٹی آئی حکومت کی ایک شاندار کامیابی سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اب تک غیر ملکی کمپنیوں کو پاکستان میں ٹھیکے ملتے رہے ہیں. حتیٰ کہ شہباز شریف کے دور میں بھی لاہور کا کوڑا اکٹھا کرنے کا ٹھیکہ بھی ایک غیر ملکی کمپنی کو، بلکہ 2 غیر ملکی کمپنیوں کو ملا تھا. عمران عباس صاحب بڑی ٹھیک جگہ پہ ہاتھ رکھا آپ نے. اس زمانے میں نے پے در پے کچھ کالم لکھے تھے
جس میں سوائے لعنت کے کچھ نہیں بھیجا تھا، کوئی تم اور ہم صرف گند ڈالنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور تم پہ کوئی اپلائی نہیں کرتا. کیا صفائی نصف ایمان ہے. دوسرا، ہمارے بزرگوں کا ایک محاورہ تھا، میں نے بچپن سے سنا، کہ کتا بھی بیٹھنے سے پہلے دم ہلا لیتا ہے، جگہ صاف کر لیتا ہے. سو بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ایک وجہ ہوتی ہے کمیشنز ہوتے ہیں، کک بیکس ہوتے ہیں، اور داستانیں ہیں بڑی بڑی. اب یہ اس طرح کا سوال جواب جو ہم لوگ آپس میں کرتے ہیں، میں تو اس کو اپنا فیملی سمجھتا ہوں کہ جو ہم گپ شپ لگاتے ہیں، یہ اس میں کون سا سوال ہوتا ہے، کون سا جواب ہوتا ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی قابل تحسین بات ہے. ہم تو اتنے گئے گزرے، اتنے گھٹیا سوچ کے مالک لوگ ہیں کہ گند ڈالنے کے لیے ہم ہیں. صفائی کرے گی کوئی ترک کمپنی یا چینی کمپنی، وجہ غرق ہو جاؤ اسی گندگی، اسی غلاظت میں ڈوب کے مر جاؤ. یہ بہتر ہے اس سے کہ تم ٹھیکے دو. اور پھر جو وارداتیں ہوئی ہیں، یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی ایک کمپنی ہے، خدا کی پناہ یقین ہی نہیں آتا. اربوں خربوں تو یوں لگتا ہے جیسے ریزگاری ہو. بہرحال یہ اس پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو بھی شاباش ملنی چاہیے، اور وہ ہمارا جو نوجوان وزیر ہے حماد اظہر، اس سے بھی میں اس سے کم ایکسپیکٹ نہیں کرتا. وہ ایک بہت ہی پیارے انسان، بہت ہی جینٹل بندے کا، کیا خوبصورت ہیومن بینگ، بحیثیت انسان کم لوگ زندگی میں. حماد اظہر کے جو والد ہیں میرے تو بھائیوں کی طرح ہیں، میاں اظہر، تو میں نے ان کا نام ایک زمانے میں رکھا ہوا تھا بچوں کا گورنر. He was the one who opened Governor House, doors of Governor House with the school going kids. شیخ عثمان صاحب ہیں سیالکوٹ سے، کہ جی جلسے جلوسوں کا ایک موسم ہوتا ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان پھر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے سڑکوں پہ آ گئے. میرا سوال یہ ہے کہ نواز، شہباز، مریم، حمزہ پہ مقدمات کی بھرمار، لیکن مولانا کیوں آزاد اور بلا خوف و قتل پھرتے ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی لوٹ مار نہیں کی؟ قصے کہانیاں ہی ہیں. باقی اگر مقدمہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ مولانا فضل الرحمان سینٹ ہوں گے، سنت ہوں گے، سادھو ہوں گے، صوفیہ میں ان کا شمار ہوتا ہوگا، یا کوئی اور وجہ ہوگی کہ میرے نالج میں نہیں ہے. یہ سنا تھا ایک زمانے میں اس طرح کا کوئی رولا شولا، اس کے بعد پھر مجھے نہیں پتا اس کا کیا بنا. لیکن صورتحال آپ کے سامنے ہے. سید احمد شاہ صاحب ہیں جموں مقبوضہ کشمیر سے. وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے عظیم حریت لیڈر سید علی گیلانی وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کی شخصیت یا جد و جہد کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے، سید احمد شاہ صاحب بولنا لکھنا ٹھیک ہے، ہم جیسے لوگ کوالیفائی نہیں کرتے اس طرح کے بلند قامت لوگوں کے بارے میں کوئی تبصرہ کریں. ان کے جسم کے اعضاء پورے نہیں تھے، مطلب ان کا کڈنی، یہ اس طرح کی بے شمار چیزیں میں لسٹ پڑھ کے میں حیران رہ گیا. اس کے بعد ان کے بارے میں نے پہلے بھی سنا تھا کہ وہ علامہ اقبال کے مزار پہ جا کے رویا کرتے تھے. آہنی اس عمر تک اتنی جنگ، اتنی، یہ نیلسن منڈیلا اور چے گویرا ٹائپ یہ لیول ہے. تو اتنے عالی شان اور قداور آدمی کے بارے میں میرے جیسا بندہ بات کریں تو زیب نہیں دیتا. ہم لوگ تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں اعلیٰ ترین درجات عطا فرمائے، اور ہمارے کشمیری بھائیوں کے لیے ان جیسے اور لوگ میدان میں اترتے رہیں، تاکہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں
یہ تاریخ کا فیصلہ ہے، ہونا ہی ہونا ہے۔ الجیئر کے ایک بندے نے کہا کسی پاکستانی نے، غالباً ذوالفقار علی بھٹو، کشمیر کے بارے میں تو اٹھا کے لے گیا، اس نے کرٹنز ہٹائے اور کہا کہ پرائم منسٹر جس دن اتنا بڑا قبرستان بن جائے گا الجزائر کی طرح وہ بھی آزاد ہو جائیں گے۔ تو یہ نسخہ ہے، اور اس میں ظاہر ہے کشمیری کسی طرح بھی پیچھے نہیں ہے، آج نہیں تو کل ہونا ہی ہے۔ آزادی کی جتنی بھی قیمت ہے وہ کم ہے۔